हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन कहानियों को देख सकते हैं। तो आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में एक और कहानी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वासना की कड़ियाँ। बहादुर भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर उमर के नशे में चूर चला आता था। शाम हो गई थी। लश्कर के लोग आरामगाह की तलाश में नज़रें दौड़ाते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचने का शौक़ उड़ाए लिए जाता था। उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होगी, उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें बंदरवारों और झाड़ियों से सजी हुई होंगी। चौराहा पर नौबत खाने अपना सुहाना राग अलापेंगे। जो ही मैं सारे शहर के अंदर दाखिल होऊंगा, शहर में शोर मच जाएगा। तोपें अवगनी के लिए ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ें बुलंद करेगी। हवेलियों के झरोखों पर शहर की चाँद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें गड़ाकर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश करेंगी। जड़ाऊ होदों पर दरबार में लोग अपनी आवगनी को आएंगे। इस शान से दीवाने ख़ास तक जाने के बाद जब मैं अपने हुजूर की खिदमत में पहुंचूंगा, तो वह बाहें खोले मुझे सीने से लगाने के लिए उठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैर को चूम लूँगा। आह, वह शुभ घड़ी कब आएगी। कासिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को एड़ लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा एड़ लगते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की डोलियां पीछे छूटीं। सवारों का दस्ता पीछे रहा। सवारों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमें और मैं उन्हें और शहजादियों की पंसे और सुखपाल थे। इन सवारियों के आगे पीछे हथियारबंद ख्वाजार सराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपने रौ में घोड़ा बढ़ाए चला आता था। यकाएक उसी एक सजी हुई पालकी में से दो आंखें झांकती हुई नजर आई। कासिम ठिठक गया। उसे मालूम हुआ कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपने दिल में एक कपकपी, एक कमज़ोरी और बुद्धि पर एक उन्माद सा अनुभव हुआ। उसका आसन खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तनी हुई गर्दनें झुक गईं। नीचे नजरें हुई। वह दो आंखें जो चमकते और नाचते हुए सितारों की तरह, उनमें जादू का सा आकर्षण था, उसके आदिल के गोशे में बैठी। वह जिधर ताकता था वही दोनों उमंग की रोशनी से चमकते हुए तारे नज़र आते थे। उसे बर्छी नहीं लगी, कटार नहीं लगा। किसी ने उस पर जादू नहीं किया, मंतर नहीं किया। नहीं, उसे अपने दिल में इस वक्त एक मज़ेदार बेसुधी दर्द की सी लज्जत, मीठी मीठी सी कैफियत और एक सुहानी चुभन से भरी हुई रोने की सी हालत महसूस हो रही थी। उसका रोने को जी चाहता था। किसी दर्द की पुकार सुनकर शायद वह रो पड़ता, बेताब हो जाता। उसका दर्द का एहसास जाग उठा था, जो इश्क की पहली मंजिल है। क्षण भर बाद उसे हुक्म दिया, आज हमारा यहीं क़याम होगा। आधी रात गुजर चुकी थी। लश्कर के आदमी मीठी नींद सो रहे थे। चारों तरफ मशालें जलती थीं और तिलसे के जवान जगह जगह बैठे जम्हाइयाँ लेते थे। लेकिन कासिम की आंखों में नींद न थी। वह अपने लंबे चौड़े पुरलुत्फ खेमे में बैठा हुआ सोच रहा था, क्या इस जवान औरत को एक नज़र देख लेना कोई बड़ा गुनाह है। माना कि वह मुल्तान के राजा की शहज़ादी है और मेरे बादशाह अपने हरम को उससे रोशन करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आरज़ू तो सिर्फ़ इतनी है कि उसे एक निगाह देख लूं, और वह भी इस तरह कि किसी को खबर ना हो, बस। और मान लो यह गुनाह भी हो तो मैं इस वक्त यह गुनाह करूँगा। अभी हज़ारों बेगुनाहों को इन्हीं हाथों से कत्ल कर आया हूँ। क्या खुदा के दरबार में गुनाहों की माफ़ी सिर्फ़ इसलिए हो जाएगी कि बादशाह के हुक्म से किए गए।
کچھ بھی ہو، کسی نازنین کو ایک نظر دیکھ لینا کسی کی جان لینے سے بڑا گناہ نہیں، کم سے کم ایسا نہیں سمجھتا۔ قاسم دیندار نوجوان تھا، وہ دیر تک اس کام کے نیتک پہلو پر غور کرتا رہا۔ ملتان کو فتح کرنے والا ہیرو دوسری بادھاؤں کو کیوں خیال میں لاتا؟ اس نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا، بیگموں کے خیمے تھوڑی ہی دور پر گڑے ہوئے تھے۔ قاسم نے جان بوجھ کر اپنا خیمہ اس کے پاس لگایا تھا۔ ان خیموں کے چاروں طرف کئی مشالیں جل رہی تھیں اور 5 حبشی درخواجہ سر رنگ تلواریں لیے ٹہل رہے تھے۔ قاسم آ کر مسند پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، ان کمبختوں کو کیا نیند نہ آئے گی اور چاروں طرف اتنی مشالیں کیوں جلا رکھی ہیں؟ ان کا گل ہونا ضروری ہے، اس لیے پکارا، مسرور! حضور فرمائیے، مشالیں بجھا دو، مجھے نیند نہیں آتی۔ حضور، رات اندھیری ہے۔ ہاں، جیسی حضور کی مرضی۔ خواجہ سرا چلا گیا اور ایک پل میں سب کی سب مشالیں گل ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت شہزادی کے خیمے سے نکل کر پوچھا، مسروم سرکمار پوچھتی ہیں، یہ مشالیں کیوں بجھا دی گئیں؟ مسروم بولا، سپاہدار صاحب کی مرضی، تم لوگ ہوشیار رہنا، مجھے ان کی نیت صاف نہیں معلوم ہوتی۔ قاسم اتسکتا سے ونگ ہو کر کبھی لیٹتا تھا، کبھی اٹھ بیٹھتا تھا، کبھی ٹہلنے لگتا تھا، بار بار دروازے پر آ کر دیکھتا، لیکن 5 خواجہ سار دیووں کی طرح کھڑے نظر آتے تھے۔ قاسم کو اس وقت یہی دھن تھی کہ شہزادی کا درشن کیوں کر ہو۔ انجام کی فکر، بدنامی کا ڈر اور شاہی غصے کا خطرہ اس پر پرزور خواہش کے نیچے دب گیا تھا۔ گھڑیال نے 1 بجایا۔ قاسم یوں چونک پڑا گویا کوئی انہونی بات ہو گئی، جیسے کچہری میں بیٹھا ہوا کوئی فریاد اپنے نام کی پکار سن کر چونک پڑتا ہے۔ اوہو، 3 گھنٹے سے صبح ہو جائے گی، خیمے اکھڑ جائیں گے، لشکر کوچ کر دیں گے، وقت تنگ ہے، اب دیر کرنے کی ہچکچانے کی گنجائش نہیں، کل دلی پہنچ جائیں گے، ارمان دل میں کیوں رہ جائیں، کسی طرح ان حرام خور خواجہ ساراؤں کو چکمہ دینا چاہیے۔ اس نے باہر نکل آواز دی، مسرور! حضور فرمائیے، ہوشیار ہونا۔ حضور پلک تک نہیں جھپکی، نیند تو آتی ہی ہوگی، کیسی ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے۔ جب حضور نے ابھی تک آرام نہیں فرمایا تو غلاموں کو کیوں کر نیند آتی؟ میں تمہیں کچھ تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ تمہارے ساتھ 5 آدمی ہیں، انہیں لے کر ذرا ایک بار لشکر کا چکر لگا آؤ، دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اکثر سپاہی رات کو جوا کھیلتے ہیں، بعض آس پاس کے علاقے میں جا کر خرمستی کیا کرتے ہیں، ذرا ہوشیاری سے کام کرنا۔ مسرور، مگر یہاں میدان خالی ہو جائے گا۔ قاسم، میں تمہارے آنے تک خبردار رہوں گا۔ مسرور، جو مرضی حضور۔ قاسم، میں نے تمہیں معتبر سمجھ کر یہ خدمت سپرد کی ہے، اس کا معاوضہ انشاءاللہ تمہیں سرکار سے عطا ہوگا۔ مسروم نے دبی زبان میں کہا، بندہ آپ کی یہ چالیں سب سمجھتا ہے، انشاءاللہ سرکار سے آپ کو بھی اس کا انعام ملے گا۔ اور تب زور بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ایک لمحے میں 5 خواجہ سرا لشکر کی طرف چلے۔ قاسم انہیں جاتے دیکھا۔ میدان صاف ہو گیا، اب وہ بے دھڑک خیمے میں جا سکتا تھا، لیکن اب قاسم کو معلوم ہوا کہ اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھا تھا۔ گناہ کا پہلو اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اب صرف ظاہری مشکلوں پر نگاہیں تھیں۔ قاسم دبے پاؤں شہزادی کے خیمے کے پاس آیا، حالانکہ دبے پاؤں آنے کی ضرورت نہ تھی، اس سناٹے میں وہ دوڑتا ہوا چلتا تو بھی کسی کو خبر نہ ہوتی۔ اس نے خیمے سے کان لگا کر سنا، کسی کی آہٹ نہ ملی، اطمینان ہو گیا۔ تب اس نے کمر سے چاقو نکالا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خیمے کی 2-3 رسیاں کاٹ ڈالیں، اندر جانے کا راستہ نکل آیا۔ اس نے اندر کی طرف جھانکا، ایک دیپک جل رہا تھا، 2 باندیاں فرش پر لیٹی ہوئی تھیں اور شہزادی ایک مخملی گدے پر سو رہی تھی۔ قاسم کی ہمت بڑھی، وہ سر کر اندر چلا گیا اور پاؤں شہزادی کے قریب جا کر
ان کے دل فریب حسن کا امرت پینے لگا۔ اسے اب یہ بھے نہ تھا کہ جو خیمے میں آتے وقت ہوا تھا، اس نے ضرورت پڑنے پر اپنی بھاگنے کی راہ سوچ لی تھی۔ قاسم 1 منٹ تک مورت کی طرح کھڑا شہزادی کو دیکھتا رہا۔ کالی کالی لٹیں کھل کر اس کے گالوں کو چھپائے ہوئی تھی، گویا کالے کالے اکشروں میں ایک چمکتا ہوا شاعرانہ خیال چھپا ہوا تھا۔ مٹی کی اس دنیا میں یہ مزہ، یہ گھلاوٹ، یہ دیپتی کہاں؟ قاسم کی آنکھیں اس درشیہ سے نشے میں چور ہو گئیں۔ اس کے دل پر ایک امنگ بڑھنے والا انمودا چھا گیا جو نتیجوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اتکنٹھا سے اس اچھا کا روپ دھارن کیا۔ اتکنٹھا میں ادھیرتا تھی اور آویش، اچھا میں ایک انماد اور پیڑا کا آنند۔ اس کے دل میں اس سندری کے پیروں پر سر ملنے کی، اس کے سامنے رونے کی، اس کے قدموں پر جان دے دینے کی، پریم و نویدن کرنے کی، اپنے غم کا بیان کرنے کی ایک لہر سی اٹھنے لگی۔ وہ واسنا کے بھون میں پڑ گیا۔ قاسم آدھا گھنٹے تک اس روپ کی رانی کے پیروں کے پاس سر جھکائے سوچتا رہا کہ اسے کیسے جگاؤں۔ جوں ہی وہ کروٹ بدلتی، وہ ڈر کے مارے تھر تھرا جاتا۔ وہ بہادری جسے ملتان کو جیتا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ دیتی تھی۔ ایک قاسم کی نگاہ ایک سنہرے گل پوش پر پڑی جو قریب ہی ایک چوکی پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے گل پوش اٹھا لیا اور کھڑا سوچتا رہا کہ شہزادی کو جگاؤں یا نہ جگاؤں۔ سینے کی ڈلی پر ہوئی دیکھ کر ہم اس کے اٹھنے کا آگا پیچھا ہوتا ہے، وہی اس وقت اسے ہو رہا تھا۔ آخر اس نے کلیجے مضبوط کر کے شہزادی کے کانتیمان مکھ منڈل پر گلاب کے سے کئی چھینٹے دیے۔ دیپک موتیوں کی لڑی سے سج اٹھا۔ شہزادی نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور قاسم کو سامنے کھڑا دیکھ کر فوراً منہ پر نقاب کھینچ لیا اور دھیرے سے بولی، مسرور۔ قاسم نے کہا، مسرور تو یہاں نہیں ہے، لیکن مجھے اپنا ایک ادنیٰ جانباز خادم سمجھیے۔ جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کے بال برابر عذر نہ ہوگا۔ شہزادی نے نقاب اور کھینچ لیا اور خیمے کے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم کو اپنی واک شکتی کا آج پہلی بار انبھو ہوا۔ وہ بہت کم بولنے والا اور گمبھیر آدمی تھا۔ اپنے ہردے کے بھاؤں کو پرکٹ کرنے میں اسے ہمیشہ جھجک رہتی تھی، لیکن اس وقت شبد بارش کی بوندوں کی طرح اس کی زبان پر آنے لگے۔ گہرے پانی میں بہاؤ میں ایک درد کا سور پیدا ہو جاتا ہے۔ بولا، میں جانتا ہوں کہ میری یہ گستاخی آپ کی نازک طبیعت پر ناگوار گزری ہے۔ حضور اس کی جو سزا مناسب سمجھے اس کے لیے سر جھکا ہوا ہے۔ آج میں ہی وہ بدنصیب کالے دل کا انسان ہوں جس نے آپ کو بزرگ باپ اور پیارے بھائی کے خون سے اپنا دامن ناپاک کیا ہے۔ میرے ہی ہاتھوں ملتان کے ہزاروں نوجوان مارے گئے، سلطنت تباہ ہو گئی، شاہی خاندان پر مصیبت آئی اور آپ کو یہ سیاہ دن دیکھنا پڑا۔ لیکن اس وقت آپ کا یہ مجرم آپ کے سامنے ہاتھ باندھے حاضر ہے۔ آپ کے ایک اشارے پر وہ اپنے قدموں پر نچھاور ہو جائے گا اور آپ کی ناپاک زندگی سے دنیا پاک ہو جائے گی۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ بہادری کے پردے میں واسنا آدمی کے کیسے کیسے پاپ کراتی ہے۔ یہ محض لالچ کی آگ ہے، راکھ میں چھپی ہوئی صرف ایک قاتل زہر ہے، خوشنما شیشے میں بند۔ کاش میری آنکھیں پہلے کھلی ہوتی تو ایک نامور شاہی خاندان یوں خاک میں نہ مل جاتا، پر اس محبت کی شمع نے جو کل شام کو میرے سینے میں روشن ہوئی، اس اندھیرے کونے کو روشنی سے بھر دیا۔ یہ ان روحانی جذبات کا فیض ہے جو کل میرے دل میں جاگ اٹھے، جنہوں نے مجھے لالچ کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد قاسم نے اپنی بے قراری اور درد دل اور ویوگ کی پیڑا کا بہت ہی کرون شبدوں میں ورنن کیا، یہاں تک کہ اس کے شبدوں کا بھنڈار ختم ہو گیا، اپنا حال کہہ سنانے کی لالسا پوری ہو گئی۔ لیکن وہ واسنا بندی وہاں سے ہلا نہیں۔ اس کی آرزو
نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میری اس رام کہانی کا حاصل کیا؟ اگر صرف درد دل ہی سننا تھا تو کسی تصویر کو سنا سکتا تھا۔ وہ تصویر اس سے زیادہ دھیان سے اور خاموشی سے میرے غم کی داستان سنتی۔ کاش میں بھی اس روپ کی رانی کی میٹھی آواز سنتا، وہ بھی مجھ سے کچھ اپنے دل کا حال کہتی۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس درد کے قصے کا اس کے دل پر کیا اثر ہوا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جس آگ میں پھونکا جا رہا ہوں، کچھ اس کی آنچ ادھر بھی پہنچتی ہے یا نہیں۔ کون جانے یہ سچ ہو کہ محبت پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ صبر کو توڑنے والی نگاہ مجھ پر پڑتی ہی کیوں؟ آہ، اس حسن کی دیوی کی باتوں میں کتنا لطف آئے گا۔ بلبل کا سا گانا سن سکتا، اس کی آواز کتنی دلکش ہوگی، کتنی پاکیزہ، کتنی نورانی، امرت میں ڈوبی ہوئی۔ اور جو کہیں وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہو تو پھر مجھ سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں اور کون ہوگا؟ اس خیال سے قاسم کا دل اچھلنے لگا، رگوں میں ایک حرکت سی محسوس ہوئی۔ اس کے باوجود کہ باندیوں کے جگ جانے اور مسرور کی واپسی کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ آپسی بات چیت کی اچھا سے اسے ادھیر کر دیا۔ بولا، حسن کی ملکہ، یہ زخمی دل آپ کی عنایت کی نظر کی مستحق ہے، کچھ اس کے حال پر رحم کیجیے گا۔ شہزادی نے نقاب کی اوٹ سے اس کی طرف تاکا اور بولی، جو خود رحم کا مستحق ہو وہ دوسروں کے ساتھ کیا رحم کر سکتا ہے؟ قید میں تڑپتے ہوئے پکشی سے جس نے کہ نہ بولے ہیں نہ پر گانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کل شام کو دلی کے ظالم بادشاہ کے سامنے بندیوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی ہوں گی۔ میری عزت، میرے رتبے، میرے شان کا دار و مدار خاندانی عزت پر نہیں بلکہ میری صورت پر ہوگا۔ نصیب کا حق پورا ہو جائے گا۔ کون ایسا آدمی ہے جو اس زندگی کی آرزو رکھے گا؟ آہ، ملتان کی شہزادی آج ایک ظالم، چال باز، پاپی آدمی کی واسنا کا شکار بننے پر مجبور ہے۔ جائیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، میں بد نصیب ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ آپ کو بھی شاہی غصے کا شکار بننا پڑے۔ دل میں کتنی ہی باتیں ہیں مگر کیوں کہوں؟ کیا حاصل؟ اس بھید کا بھید نہ بنا رہنا ہی اچھا ہے۔ آپ میں سچی بہادری اور خودداری ہے۔ آپ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے۔ خدا آپ کے ارادے میں برکت دے۔ یہی اس آفت کی ماری ہوئی عورت کی دعا ہے۔ میں سچے دل سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ محبت بیر سے کتنی پاک ہوتی ہے۔ وہ اس دامن میں منہ چھپانے سے بھی پرہیز نہیں کرتی جو اس کے عزیزوں کے خون سے لتھڑا ہوا ہو۔ آہ، یہ کمبخت دل ابال پڑتا ہے۔ اپنے کال بند کر لیجیے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اس کی باتیں نہ سنیے، صرف آپ سے یہی ونتی ہے کہ اس غریب کو بھول نہ جائیے گا۔ میرے دل میں اس میٹھے سپنے کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ حرم کی قید میں یہی سپنا دل کو تسکین دیتا رہے گا۔ اس سپنے کو توڑیے مت۔ اب خدا کے واسطے یہاں سے جائیے، ایسا نہ ہو کہ مسرور آ جائے۔ وہ ایک ظالم ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ عجب نہیں کہ یہاں کہیں چھپا بیٹھا ہو۔ اس سے ہوشیار رہیے گا۔ خدا حافظ۔ قاسم پر ایک بوسیدھی سی حالت چھا گئی، جیسے آتما کی گیت سننے کے بعد کسی یوگی کی ہوتی ہے۔ اسے سپنے میں جو امید نہ ہو سکتی تھی وہ پوری ہو گئی۔ گرو سے اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بھاگیشالی دوسرا نہیں ہے۔ میں چاہوں تو اس روپ کی واٹکا کی بہار لوٹ سکتا ہوں، اس پیالے میں مست ہو سکتا ہوں۔ آہ، وہ کتنی نشیلی، کتنی مبارک زندگی ہوگی۔ اب تک قاسم کی محبت گوالے کی دودھ تھی، پانی سے ملی ہوئی۔ شہزادی کے دل کی تڑپ نے پانی اور جلا کر سچائی کا رنگ پیدا کر دیا۔ اس کے دل نے کہا، میں اس روپ کی رانی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟
کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو جھیل نہ سکوں، اور آگ نہیں جس میں کود نہ سکوں۔ مجھے اس کا ڈر ہے بادشاہ کا، میں بادشاہ کا غلام نہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں، ان کا محتاج نہیں۔ میرے جوہر کی ایک دربار میں قدر ہو سکتی ہے۔ میں آج اس غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالوں گا اور اس دیش میں جا بسوں گا جہاں بادشاہ کے فرشتے پر بھی نہیں مار سکتے۔ حسن کی نعمت پا کر اب مجھے اور کسی چیز کی اچھا نہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کا کیوں گلا گھونٹوں، کامناؤں کو کیوں نراش کا گراس بننے دوں۔ اس نے انماد کی سی استھتی میں کمر سے تلوار نکالی اور جوش کے ساتھ بولا، جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ دلی کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں دلی کے کوچے اور بازار میں خون کی ندی بہا دوں گا، سلطنت کی جڑیں ہلا دوں گا، شاہی تخت کو الٹ پلٹ رکھ دوں گا، اور کچھ نہ کر سکوں گا تو مر مٹوں گا، پر اپنی آنکھوں سے آپ کی یہ ذلت نہ دیکھوں گا۔ شہزادی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، بولی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن آپ کو میری خاطر یہ ضبط اور صبر کرنا ہوگا۔ آپ کے لیے میں ملحارہ کی تکلیفیں اور ظلم سب سہ لوں گی، آپ کی محبت ہی میری زندگی کا سہارا ہوگی۔ یہ یقین کہ آپ مجھے اپنی لوڈی سمجھتے ہیں مجھے ہمیشہ سنبھالتا رہے گا، کون جانے تقدیر ہمیں پھر کہاں ملائے۔ قاسم نے اکڑ کر کہا، آپ دلی جائیں ہی کیوں، ہم صبح ہوتے ہوتے بھرت پور پہنچ سکتے ہیں شہزادی، مگر ہندوستان کے باہر تو نہیں جا سکتے۔ دلی کی آنکھ کا کانٹا بن کر ممکن ہے ہم جنگلوں اور ویرانوں میں زندگی کے دن کاٹیں، پر چین نصیب نہ ہوگا۔ اصلیت کی طرف سے آنکھیں بند نہ کیجیے، خدا نے آپ کی بہادری دی ہے، پر تگِ استفائی بھی تو پہاڑ سے ٹکرا کر ٹوٹ ہی جائے گی۔ قاسم کا جوش کچھ دھیما ہوا، بھرم کا پردہ نظروں سے ہٹا۔ کلپنا کی دنیا میں بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا آدمی کا گڑ ہے۔ قاسم کو اپنی بے بسی صاف دکھائی پڑنے لگی۔ بے شک میری یہ لنترانیاں مذاق کی چیز ہیں، دلی کے شاہ کے مقابلے میں میری کیا ہستی ہے، ان کا ایک اشارہ میری ہستی کو مٹا سکتا ہے۔ حسرت بھرے لہجے میں بولا، مان لیجیے ہم کو جنگلوں اور ویرانوں میں ہی زندگی کے دن کاٹنے پڑے تو کیا محبت کرنے والے اندھیرے کونے میں بھی چمن کی سیر کا لطف اٹھاتے ہیں؟ محبت میں وہ فقیروں اور درویشوں جیسا الگاؤ ہے جو دنیا کی نعمتوں کی ایک طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ شہزادی، مگر مجھ میں یہ کب ممکن ہے کہ اپنی بھلائی کے لیے آپ کو ان خطروں میں ڈالوں؟ میں شاہ دلی کے ظلم کی کہانیاں سن چکی ہوں، انہیں یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ میری وجہ سے آپ کا بال بھی بانکا ہو۔ آپ کی لڑائیوں کے چرچے، آپ کی خیریت کی خبریں اس قید میں مجھ کو تسکین اور طاقت دیں گی۔ میں مصیبتیں جھیلوں گی اور ہنس ہنس کر آگ میں جلوں گی اور متھے پر بل نہ آنے دوں گی۔ ہاں، میں شاہ دلی کے دل کو اپنا بناؤں گی، صرف آپ کی خاطر سے، تاکہ آپ کے لیے موقع پڑنے پر دو چار اچھی باتیں کہہ سکوں۔ لیکن قاسم اب بھی وہاں سے نہ ہلا۔ اس کر آرزوئیں امید سے بڑھ کر پوری ہوتی جاتی تھیں، پھر وہ ہوس بھی اسی انداز میں بڑھتی جاتی تھی۔ اس نے سوچا، اگر ہماری محبت کی بہار صرف کچھ لمحوں کی مہمان ہے تو پھر اس مبارکباد لمحوں کو آگے کی چنتا سے کیوں بے مزہ کریں؟ اگر تقدیر میں اس حسن کی نعمت کو پانا نہیں لکھا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ کون جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو، یہ محبت رہے یا نہ رہے۔ بولا، شہزادی، اگر آپ کا یہی آخری فیصلہ ہے تو میرے لیے سوائے حسرت اور مایوسی کے اور کیا چارہ ہے؟ دکھ ہوگا کہوں گا، پر صبر کروں گا۔ اب ایک دم کے لیے یہاں آ کر میرے پہلو میں بیٹھ جائیے تاکہ اس بے قرار دل کو تسکین ہو۔ آئیے ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ جدائی کی گھڑی ہمارے سر پر کھڑی ہے، کون جانے یہ دن کب آئے۔ شان شوکت غریبوں کی یاد بھلا دیتی ہے۔ آئیے ایک گھڑی مل کر بیٹھیں،
اپنی زلفوں کی انباری خوشبو سے اس جلتی ہوئی روح کو تراوٹ پہنچائیے، یہ باہیں گلے کی زنجیریں بن جائیں، اپنے بلور جیسے ہاتھوں سے پریم کے پیالے بھر بھر کر پلائیے۔ ساگر کے ایسے دور چلے کہ ہم تھک جائیں، دلوں پر سرور کو ایسا گاڑھا رنگ چڑھے جس پر جدائی کی ترشیوں کا اثر نہ ہو، وہ رنگین شراب پلائیے جو اس جھلسی ہوئی آرزوؤں کی کھیتی کو سینچ دے اور یہ روح کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ میں آوگنی کے دور چلنے لگے، شہزادی کی بلوری ہتھیلی میں سرخ شراب کا پیالہ لے کر معلوم ہوتا تھا جیسے پانی کی بلوری سطح پر کمل کا پھول کھلا ہو۔ قاسم دنوں دنیا سے بے خبر پیالے پر پیالے چڑھاتا جاتا تھا جیسے کوئی ڈاکو لوٹ کے مال پر ٹوٹا ہوا ہو، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، گردن جھک گئی، پی پی کر مدہوش ہو گیا۔ شہزادی کی طرف واسنا بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا باہیں کھولے بڑھا کہ گھڑیال کے 4 بجے اور کوچ کے ڈنکے کی دل چھید دینے والی آوازیں کان میں آئیں، باہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لونڈیاں اٹھ گئیں، شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی اور بدنصیب قاسم دل کی آرزوئیں لیے خیمے سے باہر نکلا۔ جیسے تقدیر کے فولادی پنجے نے اسے ڈھکیل کر باہر نکال دیا ہو۔ جب اپنے خیمے میں آیا تو دل آرزوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آرزوؤں نے ہوس کا روپ بھرا اور اب باہر نکلا تو دل حسرتوں سے پامال تھا۔ ہوس کا مکڑی جال اس کی روح کے لیے لوہے کی زنجیریں بنا ہوا تھا۔ شام کا سہانا وقت تھا، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساگر میں دھیرے دھیرے لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بہادر قسمت کی دھنی قاسم ملتان کے مورچے کو سر کر کے گرو کی مदिرا پیے اس کے نشے میں چور چلا آتا تھا۔ دلی کی سڑکیں بندن ونوں اور جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھیں، گلاب اور کیوڑے کی خوشبو چاروں طرف اڑ رہی تھی، جگہ جگہ نوبت خاں نے اپنا سہانا راگ گایا، توپوں نے آوگنی کی گھن گرج صدائیں بلند کی، اوپر جھروکھوں میں نگر کی سندریاں ستارے کی طرح چمکنے لگیں۔ قاسم پر پھولوں کی برکھا ہونے لگی۔ وہ شاہی محل کے قریب پہنچا تو بڑے بڑے امیر امراء اس کی اغوانی کے لیے قطار باندھے کھڑے تھے۔ اس شان سے وہ دیوان خاص کی طرف پہنچا، اس کا دماغ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ چاو بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور شاہی تخت کو چوم لیا۔ بادشاہ مسکرا کر تخت سے اترے اور باہیں کھول کر قاسم کو سینے سے لگانے کے لیے بڑھے۔ قاسم آدر سے ان کے پیر کو چومنے کے لیے جھکا کہ یکا یک اس کے سر پر ایک بجلی سی گری۔ بادشاہ کو تیز خنجر اس کی گردن پر لگا اور سر تن سے جدا ہو کر الگ جا گرا۔ خون کے فوارے بادشاہ کے قدموں کی طرف، تخت کی طرف اور تخت کے پیچھے کھڑے ہونے والے مسرور کی طرف لپکے، گویا کوئی جھلایا ہوا آگ کا سانپ ہے۔ گھائل شریر ایک پل میں ٹھنڈا ہو گیا، مگر دونوں آنکھیں حسرت کی ماری ہوئی 2 مورتوں کی طرح دیر تک دیواروں کی طرف تاکتی رہیں۔ آخر وہ بھی بند ہو گئیں۔ ہوس نے اپنا کام پورا کر دیا، اب صرف حسرت باقی تھی جو برسوں تک دیوان خاص کے در و دیوار پر چھائی رہی اور جس کی جھلک ابھی تک قاسم کے مزار پر گھاس پھوس کی صورتوں میں نظر آتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔